प्रोग्राम दूर देश के लोग से एम शारिक सईद का सलाम हम आपके लिए पेश करते हैं। कैपिटल सियोल हो, पोर्ट ऑफ सिटी बुसान हो या इंचन या फिर साउथ कोरिया का कोई भी सनती शहर, डेगू सिटी हो, डेजोंग सिटी हो या फिर अंसान इंडस्ट्रियल सिटी या फिर साउथ कोरिया का कोई भी शहर, सियासी गैर सियासी न्यूज, व्यूज, इंटरव्यूज, इसके साथ साथ एजुकेशनल प्रोग्राम, शोबिज, स्पोर्ट्स, ट्रेड एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन के साथ साथ साउथ कोरिया में मुकीम पाकिस्तानी तलबा व तालिबात और साउथ कोरिया में इंडस्ट्री से जुड़े पाकिस्तानी वर्कर्स के बारे में मालूमात, साउथ कोरिया से जुड़ी खबरें जो आप देखना, सुनना और जानना चाहते हैं, सिर्फ OPTV ग्लोबल पर। क्या आप जानते हैं कि अक्टूबर 2018 में ओवरसीज पाकिस्तानियों को आजमाइशी बुनियाद पर इंटरनेट के जरिए वोट डालने का मौका दिया गया? क्या आप जानते हैं कि इसमें 1% से भी कम ओवरसीज पाकिस्तानी वोट डाल सके? इसकी वजह वो कड़ी शराइत हैं जिसकी वजह से अक्सर ओवरसीज पाकिस्तानी वोट डालने के हक से महरूम कर दिए जाते हैं। आइए देखें वो क्या वजूहात हैं। कानून के मुताबिक हर पाकिस्तानी को वोट डालने के लिए सिर्फ एक नादरा कार्ड चाहिए, बेशक चाहे उसकी मियाद खत्म भी हो। मगर इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों पर मजीद कड़ी और गैर मसावी शराइत आयद कर दी। याद रहे, ये शराइत कानून का हिस्सा नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन के बनाए हुए रूल्स हैं। पहली गैर मसावी शर्त, ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास अगर नादरा का कार्ड भी हो तो वो फिर भी वोट नहीं डाल सकते, उनको पहले नई कॉप बनवाना होगा। दूसरी गैर मसावी शर्त, नई कॉप की मियाद खत्म न हो। वाज़ेह रहे, कानून में ये शर्त मौजूद नहीं कि हर पाकिस्तानी को पाकिस्तान से बाहर जाने से पहले लाजमी नई कॉप बनवाना है। तीसरी गैर मसावी शर्त, हर ओवरसीज पाकिस्तानी के पास पाकिस्तानी मशीन पासपोर्ट हो। चौथी गैर मसावी शर्त, पाकिस्तानी पासपोर्ट एक्सपायर्ड ना हो। पांचवी शर्त, ओवरसीज पाकिस्तानी के पास ईमेल हो ताकि वो इंटरनेट पर वोट डाल सके। पासपोर्ट की शर्त, इलेक्शन कमीशन की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 15% लोग पासपोर्ट की शर्त नहीं पूरी कर सकते। ये तकरीबन 13 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी बनते हैं। अभी इसमें गल्फ ममालिक के अफराद शामिल नहीं जिनका पासपोर्ट कफील या कंपनी अपने पास रख लेती है। ये तादाद भी यकीनन लाखों में है। इलेक्शन कमीशन की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक पासपोर्ट की शर्त कानून में मौजूद ही नहीं है, तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ ये गैर मसावी सलूक क्यों? नई कॉप की शर्त, जब कानून हर पाकिस्तानी को नादरा कार्ड के जरिए वोट डालने का हक देता है तो ये गैर मसावी शर्त क्यों? एक इंडिपेंडेंट सर्वे और हुकूमती आदात के मुताबिक तकरीबन मजीद 25 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी ये गैर मसावी शर्त पूरी नहीं कर सकते। ईमेल की शर्त, इलेक्शन कमीशन की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक गल्फ ममालिक में मौजूद मेहनतकश मजदूर इंटरनेट के जरिए वोट नहीं डाल पाएंगे। ये कम अज कम मजीद 11 लाख अफराद हैं। हुकूमती आदादो शुमार, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट और एक सर्वे के मुताबिक इन गैर मसावी शराइत की वजह से तकरीबन 50 लाख या 60% ओवरसीज पाकिस्तानी वोट के हक से महरूम हो जाते हैं। जब वोट डालने का वक्त आता है तो वो पाकिस्तानी टाइम 8 से 5 का टाइम होता है, जो कि शिकागो अमेरिका में रात के 10 बजे से सुबह 7 बजे का टाइम होता है। इसी तरह मुख्तलिफ काम के दिन और दिन के औकात की वजह से बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोट डालना मुश्किल होगा। पाकिस्तान 179 ममालिक के हमरा आलमी इदारे बैनुल पार्लिमानी इत्तिहाद IPU का मेंबर है। IPU का आजाद और मुनसिफाना इंतखाबात के मेयार का एक एलामिया मौजूद है। लाखों ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट और रजिस्ट्रेशन से महरूम करना इस आलमी एलामिया की दफा 2 की शिक 2, 3 और 5 की सरहीन खिलाफ वर्जी है। कोई भी जी शऊर शख्स इस तरह के इंतखाबात को मुनसिफाना इंतखाबात नहीं कह सकता। दूर देश प्रोग्राम के साथ एम शारिक सईद का साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल से सलाम। नाज़रीन इकराम, आज की गुफ्तगू हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक़ राय दही के इस्तेमाल के हवाले से रखी है और आज के मेरे मेहमान जनाब सलमान शब्बीर साहब हैं और ये दुनिया भर में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोट के हक़ के लिए काम कर रहे हैं और ये कोई इतना आसान काम नहीं है। आप ओवरसीज में रहकर पाकिस्तान के मुताल्लिका इदारे या इदारों से अपने हक़ के हासिल करने में आसानी से कामयाब हो जाएं, लेकिन जब आपकी नीयत में खुलूस और लोगों के लिए किसी मुश्किल काम में आसानी पैदा करना हो तो फिर वो काम कुछ देर और सवेर के साथ हो ही जाते हैं। तो इस सिलसिले में सलमान शब्बीर साहब की मौजूदा जद्दोजहद पर
میں نظر رکھا ہوا ہوں، اور اس سلسلے میں میرے ذہن میں دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کے لیے بھی معلومات اور آگاہی دینے کے لیے کچھ سوالات کے جوابات معلوم کرنا ضروری تھے، اور اس سلسلے میں نے آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں جناب سلمان شبیر صاحب سے رابطہ کیا، اور ان کی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہم سے رابطے میں آ گئے ہیں، اور ماشاءاللہ سلمان شبیر صاحب آئی ٹی فیلڈ سے وابستہ ہیں، اور اس وقت اوورسیز کے لیے مستقبل میں الیکشن میں ووٹ کے استعمال یعنی حق رائے دہی پر کام کر رہے ہیں۔ تو میں اب میرے ذہن میں کچھ سوالات تھے، تو میں ان سے کچھ چاہوں گا کہ وہ مجھے اس کے بارے میں وضاحت کریں، کچھ جوابات دیجئے تاکہ ہم اوورسیز میں دنیا بھر میں جہاں بھی پاکستانی موجود ہیں ان کو اندازہ ہو سلمان شبیر صاحب کے کام کے حوالے سے۔ السلام علیکم سلمان شبیر صاحب۔ سلمان شبیر صاحب، مجھے آپ یہ بتائیے دنیا بھر میں جو اوورسیز پاکستانی موجود ہیں اور ان اوورسیز میں رہنے والوں کے ووٹنگ کے مسئلے کا کیا اسٹیٹس ہے؟ وعلیکم شارق بھائی، بہت شکریہ آپ نے اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے مدعو کیا۔ جس کا آپ نے تعارف کرایا، میرا نام سلمان ہے، میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں۔ آر ٹی کی فیلڈ سے میرا تعلق ہے، پروجیکٹ مینجمنٹ، پروجیکٹ مینیجر میں کام کرتا ہوں آسٹریلیا میں، ٹیلی کام آسٹریلیا۔ جی، کرنٹ اسٹیٹس لیجسلیشن کا یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی سے وہ بل پاس ہو چکا، سینٹ میں وہ گیا تھا، 60 دنوں کا وقت تھا اس کو سینٹ کو اس کے اوپر اپروو کرنے کا، لیکن وہ لیپس ہو گیا۔ اب گورنمنٹ کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ اس کو ایک جوائنٹ سیشن بلا کے اس کو اپروو کرا دے، اس کو پاس کر دے، اور یہی پلان تھا گورنمنٹ کا شروع میں۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ نیگوشیشنز ہوئی ہیں بیک چینل سے، اور اب ایک بڑی کمیٹی اسپیکر صاحب کے بنا رہے ہیں، اسپیکر نیشنل اسمبلی بنا رہے ہیں، جس میں سینٹ کے اور نیشنل اسمبلی کے لوگ مل کے ایک اس مسودے کے اوپر کام کریں گے۔ یہ کرنٹ اسٹیٹس ہے اس کا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں اوورسیز میں بسنے والے پاکستانیوں کے ووٹ ڈالنے کا پاکستان میں اور پاکستانی سیاست یعنی کہ پالیٹکس میں کیا امپیکٹ ہوگا؟ اس میں آپ کو ایک نسٹ کے ریسرچرز نے ایک اسٹڈی کی تھی، ایک ریسرچ پیپر انہوں نے پبلش کیا تھا کہ اوورسیز پاکستانی کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ اس کا ریزلٹ بیسکلی یہ تھا کہ اوورسیز پاکستانی تقریباً 20% سیٹس کو رزلٹ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اب اس کا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کیا امپیکٹ ہے۔ 20% نیشنل اسمبلی کی تقریباً 55 کے قریب سیٹس بنتی ہیں، اور اگر آپ اس میں کوٹا اور دوسری ڈفرینٹ سیٹس جو ریزرو سیٹس ہوتی ہیں اس میں ایڈ کر رہے ہیں تو تقریباً 70 کے قریب ہوتی ہیں۔ اب 70 سیٹس ایک اتنی بڑی فگر ہے کہ اس کے بغیر کسی کے لیے بھی اوورسیز پاکستانی اس کو ملائے بغیر حکومت لانا تقریباً ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کا مطلب کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ کنگ میکر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے امپلیکیشنز کیا ہے؟ اس کی امپلیکیشنز یہ ہے، دیکھیں جو پاکستان میں پالیٹکس آپ کو پتا ہوگا وہ کس طرح چلتی ہے۔ آپ کے پاس الیکٹیبلز ہوتے ہیں، وہ لوکل، ان میں سے کچھ لوگ کورس کرتے ہیں، برائب کرتے ہیں جو آپ کا وہاں کے لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لینا ہوتا ہے، تھانہ کچہری کا کام، گلی کا کام، بریانی، یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہے، ایسی چیزیں اس مکس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو اوورسیز ووٹر آپ کو اندازہ ہے کہ ان کا شاید سوچنے کا انداز پر مسئلہ، ان کو جاب نہیں چاہیے، وہ زیادہ ان کو ہوگا کہ اچھا جی ہماری جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیکیور ہے پاکستان میں، لا اینڈ آرڈر پہ ان کا فوکس ہوگا، گورننس کے اوپر زیادہ فوکس ہوگا، پاکستان کو امپروو کرنے کے اوپر زیادہ فوکس ہوگا، میرٹوکریسی کے اوپر، کیونکہ بہت سارے ہم لوگ لیبر کلاس سے بلانگ کرتے ہیں باہر، تو میرٹوکریسی کو اپریشیٹ میرا خیال ہے زیادہ کرتے ہیں اوورسیز پاکستانی جنرلی۔ وہ جب ان کا چوائس آئے گا کرنے کے لیے اپنا ایم این اے کو سلیکٹ کرنے کے لیے، تو میرا خیال ہے جب بھی ساری چیزیں مکس میں انٹر ہوں گی تو آل آف اے سڈن جو آپ کے پاس جو پرانے ٹیکٹکس تھے الیکٹیبلز کے وہ اتنے لوکریٹو نہیں رہیں گے، وہ اتنے کارآمد نہیں رہیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ اسی لیے اوورسیز پاکستانی جب آئیں گے تو پاکستان کی پالیٹکس اور پاکستان کے پالیٹیشینس کی نیت کی نیچر کو چینج کرنے کا پورا اس کے اندر وہ ایک پوٹینشیل رکھتے ہیں کہ وہ فار ایور چینج ہمیشہ۔ غالباً 2018 میں بھی اوورسیز پاکستانیوں نے آزمائشی بنیاد پر انٹرنیٹ ووٹنگ میں حصہ لیا تھا، آپ کے علم میں ہوگا یہ تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ 2018 کے آپ نے آزمائشی بنیاد پہ جو الیکشن ہو اس کے بارے میں آپ نے سوال کیا۔ دیکھیں، آپ نے ابھی اپنے پروگرام کے سٹارٹ میں ایک ڈاکیومنٹری پلے کی، اس میں بہت سارے جو اوورسیز پاکستانی ایشوز کا اس کا احاطہ آلریڈی ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے،
میں آپ کا ناظرین کے لیے ایک دو چیزیں ضرور کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا لیگل فریم ورک ہے، آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن ہے. کانسٹیٹیوشن کے نیچے لا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کی پارلیمان بناتی ہے، اور اس کے نیچے آپ کے پاس رولز ہوتے ہیں. جو رولز جو ہیں وہ متعلقہ ادارہ بناتا ہے. جس طرح اگر الیکشن کا لیجسلیشن پاس ہوگی تو وہ رولز الیکشن کمیشن بنائے گا. تو الیکشن کمیشن نے پچھلی دفعہ یا اس ٹائم پہ بھی اوورسیز پاکستانی کے جن کے رول ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ اوورسیز پاکستانی پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر پاتے. میں آپ کو ایک چیز آپ کو دکھاتا ہوں ویژولی، تاکہ آپ کو یہ چیز سمجھنے میں. اچھا جی، یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ جی اوورسیز پاکستانی کا جو 2018 میں جو ہوا تھا اس کا ساتھ کیا بنا، جو ایک ازمائشی بنیاد پہ ایک پائلٹ پروجیکٹ. دیکھیں، آپ کو آپ کے ناظرین کے سامنے کے لیے اس کو ایک ویژولی میں ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کی اسکرین کے اوپر. آپ لوگوں نے اپنے پروگرام میں ایک ڈاکومنٹری بھی دکھائی جس میں آپ نے یہ باتیں کی. اس میں اور بھی مسائل کہا تھا کہ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ کے پاس 2018 میں جو اوورسیز پاکستان کا ٹرن آؤٹ تھا وہ 1% سے بھی کم تھا. اگر آپ کا 100 فل ووٹ تھے تو جو مشین ریڈیبل پاسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے 15% کم ہوگا، تو آپ کے پیچھے آپ کے پاس 85 لوگ رہ گئے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کے پاس یہ ساری وہ باتیں ہیں جو آپ کی ساری وہ چیزیں ہیں جو الیکشن رولز کی وجہ سے امپیکٹ ہو رہی ہیں. میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، الیکشن رولز کی وجہ سے مسائل آ رہے ہیں کہ الیکشن لیجسلیشن یا قانون کی وجہ سے نہیں آ رہے. پھر ایک چھوٹا سا ہم نے سروے کرایا اور دیکھا کہ اوورسیز پاکستانی میں کتنے کے پاس نائکاپ ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کے پاس سارے اوورسیز پاکستانی کے پاس نائکاپ نہیں ہوتا، کچھ کے پاس سادہ شناختی کارڈ بھی ہوتا ہے. پھر آپ کے پاس نائکاپ جن کے پاس نہیں وہ اور بھی کم ہو گئے. پھر وہ لوگ جو انٹرنیٹ پر ووٹ نہیں ڈال سکتے، جس سے آپ کے بہت سارے مزدور ہیں مڈل ایسٹ میں، نیم خواندہ یا خواندہ آپ کے پاس جو مزدور ہیں وہ بہت بڑی تعداد ہے، تقریباً 50-55 کے قریب ہوتے ہیں مڈل ایسٹ میں جو آپ کا لیبر مائگریٹ کرتا ہے. اس میں سے وہ اگر انٹرنیٹ نہیں یوز کر سکتے تو وہ اور بھی کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، اسی طرح اوورسیز پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں کہ وہ اپنے پتہ کر سکے کس حلقے میں ان کا ووٹ. ٹھیک ہے جی، اگر کوئی بائی الیکشن ہو رہے ہیں تو ان کے حلقے میں ووٹ ہو تو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو اسی طرح آپ کو حلقے انتخاب نہ جاننے کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. پھر جو رجسٹریشن ہوتی ہے اوورسیز پاکستانی کی وہ تھوڑی دیر کے لیے کھلتی ہے. پچھلی بار پائلٹ پروجیکٹ 17 دن کی کھلتی ہے. حالانکہ اگر آپ پاکستان میں ہو تو آپ سارا سال اپنا ووٹ رجسٹر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک اور ڈسکریمنیشن ہے. تو وہ محدود مدت کی کھلنے کی وجہ سے اور لوگ کم ہو جاتے ہیں جو کہ ووٹ ڈال پائیں. پھر استعمال میں اگر مشکل ہے، سسٹم مشکل لگ رہا ہے لوگوں کو، اس کی وجہ سے بھی اور مزید لوگ کم ہوئے تھے. جب آپ سسٹم ڈال رہے ہیں کوئی آپ کا ٹیکنیکل سپورٹ اویلیبل نہیں، کوئی کال نہیں اویلیبل، ہیلپ لائن کوئی اویلیبل نہیں تھی جو پائلٹ پروجیکٹ کیا، اس کی وجہ سے مزید لوگ کم ووٹ ڈال پائیں گے. ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو 6 مہینے سے زیادہ وہ پاکستان سے باہر رہا، اس کی ریکوائرمنٹ کی وجہ سے کچھ لوگ کیا ڈسکوالیفائی کرتے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک لاسٹ اس میں جو ایک ایشو پیدا ہو گیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان میں 8 سے 5 بجے کے درمیان جو ٹائم ہوگا وہی آپ ووٹ ڈالیں گے، لیکن شکاگو میں وہ رات 10 بجے سے لے کر صبح 7 بجے کا ٹائم بنتا ہے. ٹھیک ہے جی، اب اگر آپ کا پاکستان میں تو جنرل الیکشن کے دن چھٹی ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ یو ایس میں ہیں، شکاگو میں آپ کی بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی ہے اور آپ وہاں پر ووٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں اور وہ رات کا ٹائم اور آپ کا ورکنگ ڈے ہے، تو کتنے سارے لوگ ہیں جو اس کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ دیں گے. پھر اس کی وجہ سے اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہاں پر ایکچوئل جو ان سارے وجوہات کی وجہ سے جو ہوتا ہے کہ سارے 0.9%، یعنی 1% سے بھی کم ایکچوئل ٹرن آؤٹ رہے تھے. تو یہ چیز آپ کو دیکھ کے اندازہ ہوگا کہ کس وجہ سے اوورسیز پاکستانی کا ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، اب یہ آپ دوبارہ میں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. یہ ان وجوہات کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ الیکشن رولز کچھ اس طرح کے بنے ہوئے ہیں. اکثر ان میں سے الیکشن رولز کے مسائل ہیں کہ الیکشن رولز کی وجہ سے یہ اوورسیز پاکستانی ووٹ نہیں ڈال پاتے. تو یہ ہے فائنڈنگ اور لرننگ 2018 کے آزمائشی بنیادوں پہ جو ہوا اس کی. آخر میں مجھے یہ بتائیے آپ کہ اب ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، اور لوگ آپ کو اس یعنی کہ میں تو یہی کہوں گا یہ فائٹ ہی ہے، ایک طریقے سے فائٹنگ ہی ہے، یا اس کو آپ آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جدوجہد کر رہے ہیں اس میں آپ کے لیے کس طرح کی آپ کو سپورٹ چاہیے اوورسیز پاکستانیوں سے، یا جو آپ کے کام سے مطمئن ہیں وہ آپ کی کس طریقے سے اس کام میں مدد کریں، سپورٹ کریں؟ اچھا جی، تھوڑا سا آپ کو ہسٹری بتا دوں کہ ابھی تک ہم نے کیا کیا. ابھی ہم نے ایک سب سے پہلے اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے لا میکرز کو اپروچ کیا، نیشنل اسمبلی میں بھی اپروچ کیا، نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی اپروچ کیا. وہاں پر انفارچونیٹلی کچھ نہیں ہو سکا. اس کے بعد ہم نے سینیٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر جو وہاں پہ ہم نے پٹیشن کی، میں نے پٹیشن کی، سینکڑوں اوورسیز پاکستانی نے ہمارے ساتھ بھی انہوں نے پٹیشن کی. وہ پٹیشن سینیٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کے آفیسر ریکارڈ کا حصہ بھی بنی. میری 1-on-1 میٹنگ بھی ہوئی سینیٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کے جو سینیٹر ہیں سینٹر تاج حیدر. یوٹیوب پہ میری ان کی میٹنگ کا ریکارڈنگ پڑی ہوئی، اگر آپ چاہیں تو اس کو سن سکتے ہیں.
بہرحال آپ نے دیکھا کہ وہ لیپس کر گیا اور وہ اب بہرحال سچویشن ہم نے جو پہلے ڈسکس کیا وہ اب جوائنٹ کمیٹی ہے، جو بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کو بنا رہے ہیں اس میں جا رہا ہے. تو بہرحال ہمارا جو پرابلم ہے وہ ایڈریس نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے جی. ہم نے بات کی، ہم نے پرائم منسٹر صاحب اور ان کی کیبنٹ کو بھی پٹیشن ڈالی. سینکڑوں اوورسیز پاکستانی نے اس پٹیشن میں حصہ لیا، ان کو لیٹر لکھے کیبنٹ کو، پرائم منسٹر صاحب کے آفس کو. ڈاکٹر بابر روان نے ہمیں جاب دیا. بیسکلی اسینشلی انہوں نے جب ہماری پٹیشن کا سارٹ آف ہماری ریکویسٹ کا اور ان کا بیسکلی ان کا جو شارٹ آپ کو بتا دوں، ان کا جواب بیسکلی تھا کہ جو مسئلہ ہے یہ قانون کا نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن نے جو رولز بنایا ان کا مسئلہ. تو پھر ہم نے کیا ڈیسائیڈ کیا، ہم نے کہا کہ جب یہ ساری بات ہو گئی اور تو میرے خیال میں قانون میں اس مسئلے کو سالو کیا، بہرحال وہ نہیں ہوا، تو اب ہم قانون، اب ہمارے پاس جو آخری میرے خیال میں ہمارے پاس آپشن رہ گیا وہ یہ کہ ہم الیکشن کمیشن کو ایک کورٹ میں لے کے جائیں. تو فی الحال اب آپ نے سوال پوچھا کہ اب ہم کیا کر رہے ہیں. اسٹیٹس یہ ہے کہ ہماری جو ہم لوگ ایک الیکشن کمیشن کو کورٹ میں لے کے جانا چاہتا ہوں میں، اور میں نے ایک پٹیشن لیگل ٹیم کے ساتھ ریڈی کر لی ہے. ابھی ہم بس تھوڑا ویٹ کر رہے ہیں کہ لیجسلیشن کا ذرا پتہ چل جائے کہ اس کا کیا کس اونٹ کی کروٹ بیٹھتا ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم وہ پٹیشن دائر کر دیں گے الیکشن کمیشن کے اگینسٹ، اور اس میں ہم یہی پلی لیں گے کہ جی جو ڈسکریمنیشن ہے، جو غیر مساوی سلوک اوورسیز پاکستانی سے کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اوورسیز پاکستانی کی ووٹ ہی نہیں کر پاتے بہت زیادہ لوگ، تو ان رولز الیکشن کمیشن نے بنائے، ان رولز کے اگینسٹ ان رولز کو کورٹ میں ہم جا کے چیلنج کریں گے. اچھا جی، یہ ہو گیا کہ ہم اب کیا کر رہے ہیں اور لوگ ہمارا کیسے ساتھ دے سکتے ہیں. جی لوگ ہمارا کیسے ساتھ دے سکتے ہیں، ظاہری بات ہے آپ کو اندازہ ہے کہ ساری چیزیں جس میں ہم اگر ہم سارے اوورسیز پاکستانی اپنے ریسورسز اور اپنی انرجیز پول کر لیں تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو اس کام کے اندر مجھے امید ہے کہ سکسیس حاصل ہوگی. اور ظاہری بات ہے کہ جب انرجیز اور ریسورسز سارے پول ہو جاتے ہیں تو ایک مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی اس کو ڈینائی کرنا اس رائٹ کو. تو میں بھی اسکرین پہ آپ کو ایک ویب سائٹ نظر آ رہی ہے کہ جو لوگ اس کاز کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس ویب سائٹ پہ جا کے سپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں ایک بلاگ میرا رن کرتا ہوں میں، اور اس کے اندر آپ سبسکرائب کر لیں اس کو. جو لوگ اس کو سبسکرائب کریں گے ان کو جو کی اپڈیٹس ہیں وہ ساری ای میل کر دیتے ہیں، ان کو نیوز لیٹر کے تھرو آئی تھی ہیں، اور آپ کا جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہو رہی تاکہ آپ کو اس میں پتہ چلتا رہے. تو بیسکلی دو چیزیں، آپ ہماری کاز کو سپورٹ کریں، اس کا لنک ویب سائٹ پہ www.opvoters.com ہے، اور ہمارا جو نیوز لیٹر ہے وہ سبسٹیک کے اوپر ہے، opvoters.substack.com کے نام سے ہے. ان کے لنکس بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے. اس کے علاوہ آپ ہمارا اگر آپ ہم سے ٹچ رہنا چاہیں تو آپ فیس بک پیج یا ٹویٹر پیج پہ بھی اپڈیٹ ٹچ رہ سکتے ہیں اپڈیٹس کے لیے. آسٹریلیا سے ہی غلام جیلانی صاحب بھی رابطے میں ہیں، اور آپ سیکرٹری OIC ایشیا پیسیفک اینڈ افریقہ ہیں PTI پاکستان تحریک انصاف کے. غلام جیلانی صاحب آپ ویل آرگنائزر ہیں پاکستان پولیٹیکل پارٹی یعنی PTI کے. آپ پر بھاری ذمہ داری بھی ہے پارٹی کو آرگنائز کرنے میں. اس میں افریقہ کے ساتھ ساتھ آپ کے ایشیا پیسیفک کے ممالک بھی ہیں، جن کی میں ساؤتھ کوریا بھی آتا ہے جہاں سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ جاپان ہے، ہانگ کانگ بھی ہے، اور دوسرے ممالک بھی شامل ہیں. تو آپ مجھے اپنی رائے دیجئے، پاکستان میں جو ووٹنگ کے حوالے سے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے ابھی تک. تو میں سمجھتا ہوں آپ کا بھی اوورسیز پاکستانیوں میں ہی شمار ہوتا ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شارق صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اوورسیز پاکستانی ووٹنگ رائٹس جیسے اہم موضوع پہ اپنا فورم استعمال کیا ہے. میں پاکستانی کمیونٹی جو آسٹریلیا میں رہتی ہے اور بہت سارے فار ایسٹ کنٹری میں رہتی ہے ان سے رابطے میں ہوں، اور ان کی کثیر تعداد بہت شدت سے انتظار کر رہی ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کا رائٹ ملے، اور اس معاملے میں ہونے والی تاخیر میں وہ پریشانی کا شکار ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ جلد سے جلد حل ہو. تو یہ آپ نے صحیح بتایا کہ یہ بڑا اہم ایشو ہے اور اس کو ہمیں پرائرٹی سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا، مجھے آپ اپنی رائے دیجئے. میری ابھی بات ہو رہی تھی سلمان شبیر صاحب سے، جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کے لیے کام کر رہے ہیں اور جو مشکلات پیش آ رہی ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے، تو وہ اس سلسلے میں مجھے لگتا ہے ان دشواریوں کو حل کرنے کے لیے عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتے ہیں، یعنی کہ عدالت سے بھی رجوع کر سکتے ہیں. تو آپ کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟
جی شارق صاحب، یہ اوورسیز ووٹنگ رائٹ اوورسیز پاکستانی کے لیے یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور یہ بہت عرصے سے اوورسیز پاکستانی کی ڈیمانڈ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 2018 کے الیکشن سے پہلے سپریم کورٹ نے یہ ڈیسیژن دیا تھا کہ اوورسیز پاکستانی کو ووٹنگ رائٹ ہے، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو بلا کے یہ تنبیہ کی تھی کہ آپ ان الیکشن میں اوورسیز پاکستانی کو ووٹنگ رائٹ دیں۔ اس کے جواب میں الیکشن کمیشن نے آ کے یہ کہا تھا کہ چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم آپ کو یہ ووٹنگ رائٹ ضمنی الیکشن میں ٹیسٹ کریں گے اور پھر اگلے الیکشن میں اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے۔ اب اس بات کو تقریباً 3 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، اور ایک آدھ ضمنی الیکشن میں الیکشن کمیشن نے اوورسیز ووٹنگ رائٹ کو ٹیسٹ بھی کیا ہے، لیکن اس عمل میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اوورسیز ووٹنگ رائٹ کے عمل کو اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ ایک کثیر تعداد میں بھی 90% سے زیادہ اوورسیز پاکستانی نہ ووٹ رجسٹر کروا سکے اور نہ ووٹ ڈال سکے۔ یہ ٹیسٹ کلیئرلی بتاتا تھا کہ اس میں بہتری اور تبدیلی کی ضرورت ہے جو ابھی تک دیکھنے میں نہیں آئی۔ اس کے بعد موجودہ حکومت بھی ایک ووٹنگ رائٹ کے لیے انہوں نے ایک بل پاس کیا ہوا ہے، لیکن وہ بل ایک اوور آل الیکشن ریفارم کا حصہ ہے، اور چونکہ وہ حصہ ہے تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو بھی ڈسکشن اس اسٹینڈنگ کمیٹی کی ہوئی ہے اس میں اوور آل بل کے متعلق تو تفصیلی ڈسکشن ہوئی، لیکن اوورسیز ووٹنگ رائٹ پہ زیادہ ڈسکشن نہیں ہوئی، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ اس بل میں اوورسیز ووٹنگ رائٹ کی بات تو ہوئی ہے، لیکن اس کے پیرامیٹر ڈیفائن نہیں ہوئے، کہ یہ کلیئر نہیں ہوا کہ اس ووٹنگ رائٹ میں الیکشن کمیشن یہ میک شور کرے گا کہ اوورسیز کو وہ تمام سہولیات ملیں گی، برابر ملیں گی جو پاکستانی شہریوں کو ووٹنگ کے سلسلے میں ملتی ہے۔ شاید اس کو الیکشن کمیشن پہ چھوڑا گیا ہے، کیونکہ طریقہ کار کو طے کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ اوورسیز پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ چاہے حکومت کرے یا الیکشن کمیشن کرے یا سپریم کورٹ اپنے جو پرانے ڈیسیژن کو امپلیمنٹ کرائے، لیکن طریقہ کار ایسا ہو جس میں تمام اوورسیز پاکستانی کو ووٹ ڈالنے کا موقع مل سکے، اور ایسے اسٹیپ یا رکھنے نہ ڈالے جائیں جن میں ان کو ووٹ ڈالنے میں یا ووٹ رجسٹر کرنے میں پرابلم ہو۔ اور اگر وہ ووٹنگ ایک ہی دن میں کرائی جائے گی تو جتنے 80 لاکھ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں، اگر وہ سسٹم میں ایک دن میں ووٹ ڈالیں گے تو امکانات یہ ہیں کہ وہ سسٹم نہیں چلے گا، وہ بیٹھ جائے گا۔ تو الیکشن کمیشن کیا طریقہ کار کرے گی، کیسے ٹیسٹنگ کرے گی کہ ایسا نہ ہو، اور اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس ووٹنگ کو کم از کم ایک ہفتہ پہلے کھول دیا جائے، تاکہ جس کو جیسے موقع ملے وہ ووٹ ڈال لے، اور اس کے رزلٹ تب کمپائل ہوں جبکہ الیکشن مکمل ہو۔ تو کائنڈلی اس ایشو کو آپ بھی اجاگر کریں، اور ضرورت ہے کہ تمام اوورسیز پاکستانی چاہے وہ کسی بھی ملک میں رہتے ہوں وہ اس موضوع پہ اکٹھے ہوں، تاکہ ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کر کے اس پہ کام کیا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ۔